औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, मैं हूं नसीर इलियास। इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं इस्लामिया तैयारी। और आज की इस वीडियो में हमारे पास है जी इसके इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और इंशाल्लाह इसमें से आपको ज़रूर आ जाएंगे जी। आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसका शॉर्ट क्वेश्चन है, तहज़ीब व तमद्दुन में क्या फ़र्क है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली तमाम वीडियोस मिल सकें। ले जी शुरू करते हैं। पहला सवाल है जी, तहजीब और तमद्दुन में क्या फ़र्क है। तहजीब का मफहूम, तहजीब के लफ्ज़ी मानी है, देखें, दरख्त की काट छाँट करना, अहलाक की इसलाह करना और संवारना। नंबर 3 अयूब दूर करना, मतलब कि ऐब दूर करना। और नंबर 4 पे किसी चीज़ को खालस करना। अब तमद्दुन का क्या मतलब है। तमद्दुन अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका मादा मदन यानी शहर बसाकर या आबादी बसाकर रहना है। ये जिन दोनों में फ़र्क आ गया। उसके बाद इस्लामी तहज़ीब के अवामिल तहरीर करें। ये है जी ईमान बिल्लाह, ईमान बिल रसालत, ईमान बिल मलाइका, ईमान बिल कुतब, ईमान बिल आखिरत। सवाल नंबर 3, हिदमत हल के 2 फ़वाइद लिखें। पहला फ़ायदा जी, हुस्न मुआशरत की ज़मानत। हिदमत हल के तहत जब नादार और मजबूर इंसानों की माली बदली और अखलाकी मदद की जाती है, बदनी होगा, तो इसके मुआशरे पर एक खुशगवार और सेहतमंद असर पड़ता है, और एक दूसरे के लिए एसार व कुर्बानी, मोहब्बत व रवादारी, हमदर्दी व अखुवत के जज्बात पैदा होते हैं जो मुआशरे के हुस्न को दुबाला कर देते हैं। नंबर 2 है जी, समाजी बुराइयों का खात्मा। हिदमत हल का जज्बा इस बात का तकाजा करता है कि नहीं अनिल मुनकर किया जाए, जुल्म व ज्यादती के अमूर में तावन न किया जाए, नीज रसूल के फरमान के मुताबिक जालिम और मजलूम की मदद की जाए, नीज साहब सलाबत अफराद जब मुहताजों और नादारों की माली आनत करेंगे तो समाजी बुराइयां खुद बहुत खत्म हो जाएंगी। नंबर 4, तहजीब के लघवी व इस्तिलाही मायने लिखें। तहजीब का लघवी मानी। तहजीब का लघवी मानी अरबी ज़ुबान में हज़ब मादा से बाब तफ़ईल का मुसद्दर है। इसके लघवी मानी है काट छाँट करना, इसलाह करना, बेहतर बनाना, संवारना, तरतीब देना, सामान को करीना से रखना और सजाना, दरख्तों की शाख तराशी और कता बरीदी करना, इनके काट छाँट करना, ये हमने ऊपर भी पढ़ा है। और उसके बाद तहजीब का इस्तिलाही मफ़हूम। तहजीब के लफ्ज़ में बहुत वुसअत पाई जाती है। ये लफ्ज़ तर्ज ज़िंदगी और रहन सहन के तौर तरीके के लिए भी इस्तेमाल होता है। इस्लाम में तहजीब से किसी कौम की वो बुनियादी अफकार नज़रियात मुराद होते हैं जो इसके अफ़ालो अमाल को जन्म देते हैं, और हर कौम में एक महसूस तर्ज ज़िंदगी, जुदा करना, आदात व अतवार की हामिल होती है जो इसे दूसरी कौमों से मुमताज़ करती है। इसी ज़ाहरी शक्ल व सूरत को तहजीब कहा जाता है। दूसरे अल्फाज में हम इस मफ़हूम को इस तरह बयान कर सकते हैं, गोया नताइज के मजमूए को तहजीब कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल नंबर 5 है जी, अहलाक से क्या मुराद है। अहलाक हुल्क की जमा है, लफ्ज़ी मतलब है पुख्ता आदात। ये इसका इस्तिलाही मफ़हूम ये है कि वो पुख्ता अवसाफ जो किसी फितरत और तबीयत का इस तरह लाजमी जुज़ू बन जाए कि ज़्यादा गौर व फिक्र के बगैर रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनका ज़ुहूर होता हो। सवाल नंबर 6, तकवा की अहमियत मुख्तसर बयान करें। इस्लाम की तमाम इबादत का मकसद तकवा का असूल है। इस्लाम में मस्जिद की बुनियाद भी तकवा पर रखने की तलकीन की गई है। तकवा एहतियार करने और दिल में खौफ पैदा होने से हिकमत व दानाई के दरवाजे आदमी पर खुलते हैं। तकवा वो बीज है जिससे हकीकी दानिश की कोंपलें फूट कर तनाव दहद बनती हैं। इस्लाम में इज्जत का म्यार सिर्फ तकवा है, तमाम नेकियों की रूह तकवा है। सवाल नंबर 7, शुक्र का मफहूम बयान करें। लुगत में शुक्र का मफहूम यह है कि जानवर थोड़ा सा चारा खाकर भी ज्यादा दूध दे और मोटा ताज़ा रहे। इस तरह शुक्र का मफहूम यह है कि खुदा की तरफ से थोड़ा मिलने पर भी इंसान खुश रहे और खुदा की नेमतों का एतराफ़ करे। नंबर 8, जिक्र की इकसाम बयान करें। जिक्र की मंदरजा झैल 4 किस्में हैं, कल्बी, कौली, अमली और जिक्र इज्तिमाई। नंबर 9, इजहार शुक्र के 3 तरीके कौन कौन से हैं।
اظہار شکر کا اظہار 3 طریقوں سے کیا جا سکتا ہے: دل سے، زبان سے، عمل سے۔ اس کے بعد نمبر 10، صبر کے متعلق کسی حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ سوال نمبر 11، مسجد کے متعلق کسی حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ نمبر 1 ہے جس کا مسجد کو پاک صاف رکھنا چاہیے اور کوڑا کرکٹ اور گرد و غبار جمع نہیں ہونا چاہیے۔ پھر کچا پیاز، لہسن، مولی ایسی کوئی چیز کھا کر مسجد نہیں آنا چاہیے جس کے کھانے سے بدبو آتی ہو۔ مسجد میں تھوکنا یا ناک صاف کرنا گناہ ہے۔ مسجد میں خرید و فروخت کرنا یا گمشدہ چیز تلاش کرنا منع ہے۔ سوال نمبر 12، اور والدین کے 2 فرائض طریقے ان کے اولاد کے حقوق: اولاد کی پرورش کریں، والدین تعلیم و تربیت دیں اور دینی و اخلاقی تربیت کریں۔ سوال نمبر 13، احسان کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم بیان کریں۔ لغوی مفہوم ہے جی، احسان کا مادہ حسن یعنی کہ حسن سے ہے۔ اس کا لغوی معنی ہے اچھا کام کرنا یا کسی بھی کام کو بہترین طریقے سے سر انجام دینا۔ اصطلاحی معنی ہے جی، اصطلاح میں احسان کا لفظ نیکی اور بھلائی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ کام جو عرف عام میں اچھے کام کہلاتے ہیں انہیں بہترین طریقے سے سر انجام دینا احسان کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 14، احسان کی مختلف صورتیں بیان کریں۔ مصیبت سے نجات دلانا، صلح رحمی، غلطی معاف کر دینا، طلاق یافتہ بیوی سے احسان، نیکی کا بدلہ نیکی، قرض دار کو مہلت دینا، سزا دینے اور ذبح کرنے میں نرمی، بے مروت کے ساتھ احسان۔ سوال نمبر 15، امت مسلمہ کی 4 خصوصیات بیان کریں۔ پہلا جی، بہترین امت، دین کا عمل کی حامل امت، آخری امت اور عالمگیریت۔ سوال نمبر 16، عائلی زندگی کے مقاصد بیان کریں۔ پہلا ہے جی، بقائے نسل، اخلاقی حفاظت، اولاد کی تربیت، سکون و اطمینان، احساس و ذمہ داری پیدا کرنا۔ سوال نمبر 17، حقوق زوجین سے کیا مراد ہے؟ زوجین کا مفہوم: زوجین زوج کا تسنیہ ہے جس کے معنی جوڑ کے ہیں۔ خاوند بیوی کا زوج اور بیوی خاوند کی زوجہ، ان دونوں کو ملا کر زوجین کہا جاتا ہے۔ عالی زندگی میاں بیوی کے مل جل کر رہنے کا نام ہے، اس لیے حقوق زوجین کا معنی ہے کہ میاں بیوی کے حقوق، یعنی میاں کے حقوق بیوی پر اور بیوی کے حقوق میاں پر۔ نمبر 18، صلح رحمی سے کیا مراد ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو صلح رحمی کہتے ہیں۔ نمبر 19، تعلیم کی اہمیت مختصر بیان کریں۔ اسلامی معاشرے میں علم کی اہمیت: رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت عربوں میں تعلیم نہ ہونے کے برابر تھی۔ عرب جاہل تھے اور اس جاہلیت کا بنیادی حادثہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اوہام پرست، بد اخلاق، گنوار اور وحشی بن جاتا ہے۔ اسلام کے سامنے چونکہ ایک ایسے معاشرے کی تعمیر تھی جس کے افراد توحید پرست، با اخلاق، مہذب اور امن پسند ہوں، اس لیے ان کے اندر تعلیم پھیلائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ زور تعلیم پر دیا۔ علم حقیقی کو دینی و دنیاوی مرانیوں کا وسیلہ قرار دیا۔ قرآن و سنت میں بے شمار مقامات پر تعلیم پر زور دیا گیا۔ بے علم انسان نہ تو اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے نہ ہی خدا کو۔ نمبر 20، اسلامی معاشرے میں مکتب کی اہمیت و فوائد بیان کریں۔ اس کا ہے جی اہمیت: زندہ قومیں اپنے خاص کلچر اور تہذیب کو پروان چڑھانے کے لیے ہمیشہ درسگاہوں کا استعمال کرتی رہی ہیں اور کرتی رہیں گی۔ تعلیم گاہ کے ذریعے اپنے نوجوانوں میں علمی و فکری بلندی پیدا کرتی ہے تاکہ بڑے ہو کر جب وہ کارگاہ حیات میں عملاً شریک ہوں تو اس بنیادی اور اساسی تحول کی خدمت حاصل کریں۔ مکتب میں استاد اپنے علم اور اخلاق کے نمونے کے ذریعے بچوں کی بہترین تربیت اور ان کی سیرت سازی کا کام سر انجام دیتا ہے۔ بچے کے ذہن کی صاف تختی پر وہ بہترین اخلاقی، روحانی، علمی نقوش ثبت کرتا ہے، یہی مستقبل کے قائد تیار ہوتے ہیں اور ملت کے مقدس کا فیصلہ ہوتا ہے۔
سوال نمبر 21 ہے، شاگرد کے چند فرائض مختصر بیان کریں۔ طلباء کا یہ فرض ہے کہ وہ استاد کا ادب و احترام کریں، استاد کی خدمت کرنی چاہیے، استاد کو والد کی طرح خیر خواہ سمجھا جائے، استاد کے حق میں دعا خیر کی جائے۔ شاگرد کا فرض ہے کہ وہ بے جا سوالات نہ کرے۔ شاگرد کا فرض ہے کہ استاد کی ہر بات دھیان سے سنے۔ نمبر 22، حامل کے دو حقوق۔ پہلا ہے جی حامل کی اطاعت، بچوں کی پرورش، گھر سے باہر جانے کے لیے حامل کی اجازت، اور محلول محفلوں میں جانے سے اجتناب۔ نمبر 23، بیوی کے دو حقوق تحریر کرے ہے، مہر کی ادائیگی، نان و نفقہ، بیوی کی حفاظت۔ نمبر 24، رشتہ داروں کے تین حقوق بیان کریں۔ رشتہ داروں سے احسان، غلطی معاف کرنا، کفایت کرنا، دستگیری کرنا۔ نمبر 25، تین مشہور مساجد کے نام، مسجد حرام، مسجد نبی، مسجد اقصی۔ نمبر 26، شکر کی اہمیت پر مختصر نوٹ لکھیں۔ شکر کی اہمیت اس لحاظ سے بھی ہے کہ اس کا فائدہ انسان کی خود اپنی ذات کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کون اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہے اور کون ناشکرا۔ تو دنیا بھر کے انسان، جن اور دوسری ملوک مل کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو اس کی سلطنت میں رتی بھر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ سب مل کر اس کی ناشکری کریں تو اس کی ملکت میں ذرا سی کمی نہیں ہوگی۔ نمبر 27، زمین سے کیا مراد ہے؟ اس کے دو حقوق۔ مسلم ملک میں رہنے والے غیر مسلم کو ذمی کہتے ہیں۔ اس کے حقوق یہ ہیں: مکمل مذہبی ذاتی انصاف کی فراہمی، روزگار کے مواقع۔ نمبر 28، ہمسایہ کے تین حقوق۔ ہمسایہ کی تین اقسام ہیں۔ اسلام نے پڑوسیوں کی تین اقسام بیان کی ہیں: رشتہ دار، مسلم ہمسایہ، مسلم ہمسایہ یعنی کہ غیر مسلم ہمسایہ، پھر عارضی ہمسایہ یعنی کہ ہم مجلس ہمسایہ۔ 29، حقوق ہمسایہ کے متعلق کوئی سے ایک ارشاد نبوی بیان کریں۔ ہمسایہ کے حقوق کی ادائیگی پر حضور جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار وصیت کی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ اسے وراثت میں بھی حصہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو خدا اور رسول سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا حق ادا کرے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ خدا کے نزدیک ساتھیوں میں بہتر وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر، اور پڑوسیوں میں وہ بہتر ہے جو اپنے پڑوسیوں کے لیے بہتر۔ سوال نمبر 30، تبلیغ کا لغوی اصطلاحی مفہوم بیان کریں۔ لغوی مفہوم: تبلیغ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پہنچانے کے ہیں، اور اصطلاحی مفہوم: تبلیغ کا اصطلاحی مفہوم دوسروں تک اسلام کا پیغام پہنچانا ہے، یعنی اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانا اور پوری طرح پہنچانا، تبلیغ کرنا۔ نمبر 31، جہاد کا لغوی و اصطلاحی مفہوم بیان کریں۔ جہاد کا لغوی مفہوم: جہاد کے لغوی معنی جدوجہد اور کوشش کے ہیں۔ جہاد کا اصطلاحی مفہوم: شرعی اعتبار سے جہاد ہر اس صحیح و جہد کا نام ہے جو قلم و زبان یا جسم و جان سے دین کی سربلندی اور نشر و اشاعت کے سلسلے میں انجام دی جائے۔ نمبر 32، میثاق مدینہ کی دو شرائط لکھیں۔ پہلا جی، مدینہ پر بیرونی حملہ کی صورت میں تمام اہل مدینہ مل کر مدافعت کریں گے۔ نمبر 2، یہود مدینہ قریش مکہ یا ان کے خلیفوں کو مسلمانوں کے خلاف پناہ نہیں دیں گے۔ نمبر 3، اہلیان مدینہ میں دو فریق آپس میں لڑ پڑیں اور خود سمجھوتا نہ کر سکے تو اس کا حتمی فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے جس سے کوئی انکار نہیں ہوگا۔ نمبر 4، جنگ کے اخراجات اور فوائد میں تمام باشندگان مدینہ برابر کے شریک ہوں گے۔ نمبر 33، جہاد کی اقسام بیان کریں۔ جہاد کی اقسام ہے: جہاد بن نفس، جہاد بن مال، جہاد جان کے ذریعے جہاد، اور فکری جہاد۔ جہاد اور قتال میں کیا فرق ہے؟ قتال فی سبیل اللہ اور عام جنگ میں فرق: اللہ کی راہ میں قتال اور عام دنیا کی جنگوں میں عظیم فرق ہے۔ عام جنگ و دنیا مقاصد کے حصول کے لیے کی جاتی ہے، اس میں عام طور پر بے گناہوں کا خون بہایا جاتا ہے، فصلوں کو تباہ کر دیا جاتا ہے، عورتوں، بوڑھوں اور بچوں پر کوئی رحم نہیں کیا جاتا۔ لیکن خدا کی راہ میں قتال ایک مقدس مشن ہے جو
جو خدا کی مخلوق کو ظالموں سے نجات دلانے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور اس میں کم سے کم خون بہا کر ظالم و شفاق لوگوں کے خونی پنجوں کو مروڑ دیا جاتا ہے تاکہ عام لوگ سکھ چین سے رہ سکیں۔ نمبر 35 ہے، جہاد بالسیف کی کن حالات میں اجازت ہے؟ دشمن حملہ کر دے، مسلمان ظلم کا نشانہ بنا ہوا ہو، دشمن کا مذہبی جبر ہو، دشمن کی عہد شکنی، فتنہ و فساد کو روکنے کے لیے، اور مسلمانوں کی باہمی لڑائی کو روکنے کے لیے۔ نمبر 36، اخوت کا مفہوم بیان کریں۔ لغوی مفہوم: اخوت عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے بھائی چارہ۔ اس کا مادہ الف خ ہے۔ الف خ عربی میں بھائی کو کہتے ہیں، یعنی کہ اخ، لہذا اخوت کا مطلب آپس میں بھائی بن کر رہنا ہے۔ اصطلاحی مفہوم: اخوت کا اصطلاحی مفہوم اسلامی بھائی چارہ اور اسلامی برادری ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان ایک برادری ہیں، رنگ، نسل، زبان، قبیلے مختلف ہونے کے باوجود کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد وہ اسلامی برادری کے رکن بن جاتے ہیں۔ ایک مسلمان کہیں بھی چلا جائے، اسے اپنے بھائی مل جاتے ہیں، وہ کوئی اجنبیت محسوس نہیں کرتا اور اپنی برادری میں گل مل جاتا ہے۔ نمبر 37، شہری کے 3 فرائض بیان کیجیے۔ حکومت کی اطاعت، قانون کا احترام، واجبات کی ادائیگی حکومت کے تعاون سے۔ اس کے بعد نمبر 38 ہے، ہمسایہ کے 4 حقوق بیان کریں۔ تکلیف پہنچانے سے پرہیز، مالی خدمت، ہدیہ کا لین دین، تحفظ مال و عصمت۔ نمبر 39، حروف فجار سے کیا مراد ہے؟ حرف فجار: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 15 برس تھی تو قبیلہ قیس اور کنانہ سے قریش کی جنگ چھڑ گئی۔ قریش کے سپہ سالار حرب بن امیہ تھے۔ حرمت کے مہینوں یعنی رجب، ذی القعدہ اور ذی الحج اور محرم میں جنگ کرنا منع تھا، اور چونکہ یہ جنگ انہی مہینوں میں لڑی گئی تھی اس لیے حرب فجار کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ جنگ 4 سال تک جاری رہی۔ یہ جنگ اس شرط پر اختتام پذیر ہوئی کہ جب فریق کا جانی نقصان کم ہوا ہے، جس فریق کا جانی نقصان کم ہوا ہے وہ فریق ثانی کے اتنے آدمی کا خون بہا ادا کرے جو مقابلتاً زیادہ کام آئے ہیں۔ چنانچہ قریش نے فریق محالف کے 20 اشخاص کا خون بہا ادا کیا۔ نمبر 40، حلف الفضول سے کیا مراد ہے؟ حلف الفضول عربی قبائل کی خانہ جنگیوں کی وجہ سے اس کے سینکڑوں گھرانے برباد ہو چکے تھے اور حجاز کا امن و امان خطرے میں پڑ چکا تھا۔ معقول اور حساس لوگ ہر وقت کی خانہ جنگیوں سے تنگ آ چکے تھے۔ عبداللہ بن جدعان کے مکان پر بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو تمیم جمع ہوئے اور یہ معاہدہ طے پایا کہ آئندہ آپس میں جنگ و جدول نہیں کریں گے، ملک سے بد امنی دور کریں گے، مسافروں کی حفاظت کریں گے، غریبوں کی امداد کریں گے، ظالموں کو ظلم سے روکیں گے۔ اس معاہدے میں جن سرداروں جن کے فضل بن فضالہ، فضل بن وداعتہ اور فضیل بن حارث نے قرار ادا کیا، ان کے ناموں میں فضل کا لفظ آتا تھا، اور اب اس میں یہ تو زد الفضول علی اہلہا کے الفاظ سے، اس لیے معاہدے کا نام حلف الفضول مشہور ہو گیا۔ نمبر 41، عربوں کے مشہور بتوں کے نام، یہ ہے لات، منات، حبل اور عزا۔ نمبر 42، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ پہلی وحی کے الفاظ: جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ کے 40 بہاریں دیکھ چکے تو رمضان المبارک میں پیر مبارک شب غار حرا میں آپ کے سامنے فرشتہ نمودار ہوا اور آپ سے مخاطب ہو کر کہا اقرا پڑھ۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر اس نے پکڑ کر آپ کو زور سے بینچا، پھر چھوڑ دیا اور کہا اقرا۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، جبکہ اس نے 3 بار یہی مطالبہ دہرایا پر اور آپ نے ہر بار یہی جواب دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، یہاں تک کہ یہ الفاظ آپ کی زبان مبارک پر جاری ہو گئے۔ یہ اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاعلی الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما علم یعلم۔ پر اس خدا کا نام لے کر جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے آدمی کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا،
پر تیرا خدا قریب ہے، آگے سے کٹا ہوا ہے، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ 59واں سوال ہے جی، صلح حدیبیہ کی شرائط مختصر بیان کریں۔ صلح حدیبیہ کی شرائط مختصر بیان کریں، اس کا پہلا ہمارے پاس پوائنٹ ہے جی، 10 سال تک لڑائی جھگڑے بند رہیں گے، کوئی کسی کو نہ ستائے۔ نمبر 2، اس سال مسلمان واپس چلے جائیں، اگلے سال خانہ کعبہ کی زیارت و طواف کر سکتے ہیں، لیکن 3 دن سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتے۔ مسلمان اپنے ساتھ تلوار کے سوا کوئی ہتھیار نہیں لا سکتے، تلوار بھی نیام میں بند رہو۔ اگر کوئی مسلمان قریش کے پاس آ جائے تو وہ واپس نہیں جائے گا، لیکن اگر کوئی قریش مسلمان کے پاس چلا جائے تو وہ اسے واپس کر دیا جائے گا۔ نمبر 60، غزوہ خیبر کب اور کیوں پیش آیا؟ غزوہ خیبر سن 7 ہجری کو پیش آیا۔ خیبر کے قلعے کو حضرت علی نے فتح کیا۔ نمبر 61، خطبہ حجۃ الوداع کب اور کہاں دیا گیا؟ اس میں شریک مسلمانوں کی تعداد کیا تھی؟ خطبہ حجۃ الوداع 10 ہجری کو حج کے موقع پر میدان عرفات میں دیا گیا، اس میں شریک مسلمانوں کی تعداد 1,00,000 تھی۔ غزوہ حنین کب پیش آیا؟ اس غزوہ میں مسلمانوں کو کیا مال غنیمت ملا؟ غزوہ حنین سن 8 ہجری کو پیش آیا۔ مال غنیمت میں مسلمانوں کو 24,000 اونٹ، 40,000 بھیڑ بکریاں، 4,000 اوقیہ چاندی اور 6,000 عورتیں اور بچے بطور قیدی ہاتھ لگے۔ نمبر 63، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 2 لقب، مرتضی، اسد اللہ، باب علم۔ نمبر 64، جنگ صفین کا سبب کیا تھا؟ حضرت علی چاہتے تھے کہ حضرت امیر معاویہ ان کی بیعت کر لیں، مگر حضرت امیر معاویہ چاہتے تھے کہ ان کی حکمرانی ہو۔ نمبر 65، ان حکمرانوں کے نام لکھیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ کیسر روم، کیسر پرویز، عزیز مصر اور شاہ حبش۔ نمبر 66، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی صحابت کا ایک واقعہ لکھیں۔ جود و سخا، حضرت عثمان غنی قبل از قبول اسلام بھی صحابت کی وجہ سے غنی مشہور تھے، لیکن اسلام نے اس حفظ کو اور بھی 4 چاند لگا دیے۔ اپنی جود و سخا سے اسلام کو جتنا فائدہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پہنچایا، کوئی اس کی ہمسر نہیں کر سکا۔ ایک دفعہ جہاد میں ناداری اور مفلسی کی وجہ سے صحابہ کرام کے چہرے اداس ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 14 اونٹوں پر سامان خورد و نوش بار کر خدمت اقدس میں روانہ کر فرمائے تو سب نہال ہو گئے۔ نمبر 67، اولیات عمر سے کیا مراد ہے؟ 2 اولیات عمر لکھیں۔ اولیات عمر، مورخین نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایجاد کی ہوئی باتوں کو یکجا کر کے لکھا اور ان کو اولیات عمر سے تعبیر کیا۔ چند اولیات درج ذیل ہیں: بیت المال قائم، عدالتیں قائم کی اور قاضی مقرر کیے، تاریخ و سن ایجاد کیا، امیر المومنین کا لقب اختیار کیا، زمین کی فرمائش کرائی، نہریں کھدوائیں۔ نمبر 68، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کی 2 مشکلات لکھیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ کا انکار زکوٰۃ، بہت سے قبائل ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینا بند کر دیا اور اس سے صاف انکار کر دیا، اگرچہ وہ اسلام پر قائم رہے مگر وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کو محکومی کی علامت تصور کرنے لگے۔ نمبر 2، جھوٹے نبیوں کا ظہور، بہت سے جھوٹے نبی مثلاً طلحہ، مسلمہ کذاب، اسود انسی اور سجا بنت حارث نمودار ہو گئے اور لوگوں کو اپنی نبوت کی دعوت دینے لگے۔ 69، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی 2 صفات لکھیں۔ صحاوت، حلیم بردبار، جامع القرآن۔ نمبر 70، جنگ جمل کن کے درمیان ہوئی اور اس میں کتنے مسلمان کام آئے؟ جنگ جمل حضرت علی اور حضرت عائشہ صدیقہ کے درمیان ہوئی اور اس میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے۔
نمبر 71 ذکر الہی کے ثمرات تحریر کریں۔ نمبر 1 اطمینان قلب، درجات کی بلندی، فرشتوں سے مصافحہ، جنت میں محسوس دروازہ۔ نمبر 72 قولی شکر سے کیا مراد ہے؟ قولی شکر اپنے محسن کا دل میں شکر ادا کرنے کے علاوہ زبان سے بھی اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ وَأَنَا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہا کرو۔ نمبر 73 خلافت راشدہ کی خصوصیات مجھ بیان کریں۔ انتخابی خلافت، شوری حکومت، بیت المال کی امانت ہونے کا تصور، حکومت کا تصور، قانون کی بالاتری، عصبیتوں سے پاک حکومت، روح جمہوریت۔ نمبر 74 اسلامی اخلاق کی 4 خصوصیات لکھیں۔ معیار خیر و شر، اللہ اور رسول کی مرضی، مقصد اخلاق رضا الہی کا حصول، قوت نافذہ توحید عارف، اور معاشرتی و سیاسی دباؤ، انسانی فطرت کے مطابقت۔ نمبر 75 تقویٰ کا لغوی و اصطلاحی مفہوم بیان کریں۔ تقویٰ کا لغوی مفہوم، لغت میں تقویٰ کے معنی کسی ضرر رساں اور نقصان دہ چیز سے بچنا اور نقصان اور پرہیز کرنا ہے۔ مثلا قرآن میں ارشاد ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ اللہ کی گرفت سے انہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تقویٰ کا اصطلاحی مفہوم، تقویٰ کا لفظ جب ایک اصطلاح اور ٹرم کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی احتیاط اور پرہیزگاری کے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے، وہی ہمارا آقا اور داتا ہے، اس لیے ہر لحظ ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جائے جو اس کی ناراضگی کا موجب بنے۔ اللہ کے اس احساس کا نام تقویٰ ہے۔ اس لحاظ سے متقی اس شخص کو کہا جائے گا جو ہر قدم پر اس بات کا خیال رکھے کہ اس کا یہ قدم اللہ کی رضا میں اٹھ رہا ہے یا نافرمانی میں۔ 75 عزت کا معیار تقویٰ سے ہے، وضاحت کریں۔ عزت کا معیار تقویٰ ہے۔ دوسری اقوام کے برخلاف اسلام میں عزت کا معیار تقویٰ ہے۔ دنیا میں عام طور پر دولت و طاقت کو عزت کا معیار سمجھا جاتا ہے اور یہاں بعض اوقات نسب و خاندانی وجاہت کو فضیلت کا معیار تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ لیکن اسلام نے تمام معیاروں کو رد کر کے عزت و فضیلت کا معیار تقویٰ کو قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اچھا یہ آگے نہیں ہے اس کا۔ نمبر 77 ہے جی متقین کی 4 صفات بیان کیجیے۔ اس کا جی صدقہ، حق و صداقت کا علمبردار، ایمان بالآخر، عارض پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان۔ نمبر 78 غزوہ احد کے 2 اسباب۔ کفار مکہ یعنی کہ جنگی تیاریاں، قریش نے آئے ہوئے تجارتی قافلے کا سارا نفع مسلمانوں کے ہاتھ کے لیے الگ کر لیا اور زور و شور سے تیاریاں کر رہے تھے۔ نمبر 2 قبائل کا دورہ، قریش کے ایک خاص وقت نے مختلف قبائل کا دورہ کر کے انہیں مسلمانوں کے خلاف مدد پر آمادہ کیا۔ نمبر 3 کعب بن اشرف یہودی مدینے سے چل کر مکہ آیا۔ اس نے قریش کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا، جوش انگیز شعر کہے اور قریش کی مدد کا عہد کیا۔ نمبر 79 ذکر کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم بیان کریں۔ لغوی مفہوم، ذکر عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی کسی بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنا اور اسے بار بار یاد کرنا۔ اصطلاحی مفہوم، اصطلاح میں ذکر سے مراد ذکر الہی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اس کا نام لینا، اس کے اسم ذات اور اسم صفت کا ورد کرنا، اس کی پاکیزگی اور حمد و ثنا بیان کرنا، اس سے استعانت اور استغفار کرنا، اس کا تصور ذہن میں تازہ رکھنا اور زندگی کے معاملات میں اقدام کرتے ہوئے دیکھنا کہ آقا کا حکم اس کی مرضی پر اور پسند کیا ہے۔ نمبر 80 شکر کا اصطلاحی مفہوم بیان کریں۔ اصطلاحی مفہوم، اصطلاح میں شکر کے معنی یہ ہے کہ کوئی شخص آپ پر معمولی سا احسان بھی کرے تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں۔ انگریزی میں تھینک یو اور اردو میں آپ کا شکریہ اسی مفہوم پر دلالت ہے۔
اسی اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر گزار ہونا بھی انسان پر واجب ہے۔ 81 صبر کا اصطلاحی مفہوم بیان کریں۔ اصطلاحی مفہوم، جس کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی حالت ہو، انسان دین حق کے تقاضوں اور بندگی رب کی ذمہ داریوں کو پورا کرے، اور ایک طرف تو ایسے حالات کی ناسازگاری اور راہ حقی کی آزمائشیں، دشمنان دین کی فتنہ انگیزیاں اور خواہشات نفس کے بندوں کی مخالفتیں حدود سے ہٹنے نہ دے، دوسری طرف دنیا کے زمینے اور سامان عیشوں کی فراوانیاں، نمود و نمائش کی رغبتیں، جہاں و جلال کی متعلق انانیہ بھی اسی کے پائے استقلال کی شریعت کے راستے سے بیگانہ نہ ہونے دیں۔ نمبر 82 صبر کی اہمیت۔ صبر کو اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ قرآن حکیم میں تقریباً 85 مقامات پر صبر کا ذکر آیا ہے۔ صبر کی ضرورت زندگی کے ہر شعبے میں ہے۔ استقامت کے بغیر کوئی مہم پروان نہیں چڑھتی۔ جن کی جہد مسلسل ہے وہی شخص کامیاب رہ سکتا ہے، جس کی ہمت ہمیشہ تازہ رہے۔ صبر نہ ہو مایوسی دل کو گھیر لیتی ہے اور ایمان کی قوت چھین لیتی ہے۔ نمبر 83 شکر اور صبر میں کیا فرق ہے؟ شکر یہ ہے کہ خدا کی طرف سے تھوڑا ملنے پر بھی انسان خوش رہے اور خدا کی نعمتوں کا اعتراف کرے۔ صبر یہ ہے کہ اپنے آپ کو روکنا، سہارنا، یعنی بے قراری اور بے چینی کا اظہار نہ کرنا بلکہ مضبوطی سے ڈٹے رہنا۔ نمبر 84 احسان اور عفو میں کیا فرق ہے؟ کسی سے نیکی اور بھلائی کرنا احسان کہلاتا ہے، جبکہ کسی کی غلطی سے صرف نظر کرنا، کوئی زیادتی کرے تو طاقت رکھنے کے باوجود اسے معاف کر دینا عفو کہلاتا ہے۔ نمبر 85 خدمت خلق سے کیا مراد ہے؟ خدمت خلق کا معنی ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا۔ ایک مسلمان اللہ کی رضا کی خاطر اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق کی خدمت کرتا ہے۔ انگریزی میں اسے سوشل سروس کہتے ہیں۔ خدمت خلق میں ہسپتال بنانا، پل تعمیر کرنا، پانی کے لیے کنویں کھودنا، غرض کے جس کام سے بھی مخلوق خدا کو فائدہ ہو وہ تمام کام خدمت خلق میں شمار ہوتے ہیں۔ مسکین کو کھانا کھلانا اور بے سہارا بچوں کے لیے یتیم خانے کھولنا یا لاوارث بوڑھوں کے لیے اولڈ ہوم قائم کرنا بھی خدمت خلق ہے۔ نمبر 86 عائلی زندگی کا مفہوم بیان کریں۔ عائلی زندگی کے معنی ہے خاندانی زندگی۔ ایک مرد اور عورت کے باہم نکاح کرنے سے عائلی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو پوری خاندانی زندگی وجود میں آ جاتی ہے۔ اہل و عیال کے ساتھ مل کر زندگی گزارنے کو عائلی زندگی کہا جاتا ہے۔ نمبر 87 اولاد کے 4 فرائض بیان کیجیے یا والدین کے 4 حقوق۔ والدین کی خدمت، حسن سلوک، اطاعت و فرمانبرداری، مغفرت اور رحمت کی دعا۔ نمبر 5 والدین کی ناراضگی سے بچنا۔ نمبر 88 استاد کے 4 فرائض بیان کریں۔ شفقت و محبت، طلباء سے مساوات کا سلوک، سوال پوچھنے کا حق، اخلاقی تربیت، تعلیم کا حکیمانہ انداز، طلباء کی ذہنی استعداد کا لحاظ۔ نمبر 89 مسجد کے معاشرتی فوائد، ذکر اللہ، اجتماعی عبادات، روحانی تربیت، اشاعت تعلیم۔ نمبر 90 اسلامی معاشرے کا مفہوم بیان کریں۔ کہ جب کسی معاشرے کے افراد سب کے سب مسلمان ہوں اور اس میں مسلمانوں کی اکثریت ہو تو اسے مسلم معاشرے کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ مسلمان اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی چونکہ اسلام کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ان کا معاشرہ اسلامی معاشرہ کہلاتا ہے۔ اس میں نیکی کی اقدار کو فروغ دیا جاتا ہے اور برائی کی اقدار کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسلامی معاشرے میں افراد آپس میں بھائی بھائی بن کر رہتے ہیں اور نیکی کے فروغ اور برائی کے مٹانے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اقارب میں رشتہ دار سے کیا مراد ہے؟ قرآن میں رشتہ داروں کے لیے ذی القربہ کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، جس کے معنی ہے قرابت داری، یعنی کہ وہ لوگ جو آپ سے نسبتی رشتہ رکھتے ہیں، مثلا بہن، بھائی، خالہ، چچا، ماموں وغیرہ۔ والدین اور اولاد کے علاوہ باقی تمام رشتہ دار ذی القربہ شمار ہوتے ہیں۔ 92 حضرت علی کو کب شہید کیا گیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 21 رمضان المبارک 20 ہجری کو شہید کیا 40 ہجری کو شہید کیا گیا۔ نمبر 93 ہے 93 اسلامی ریاست سے کیا مراد ہے؟ اسلامی ریاست میں صرف ان 4 شرائط کا پایا جانا ہی کافی نہیں، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ ریاست اسلامی آئین رکھتی ہو،
وہ سیکولر یا کسی دوسرے مذہب پر قائم نہ ہو۔ جس ریاست میں مسلمان تو کثیر تعداد میں بستے ہوں لیکن اس کا آئین اسلامی نہ ہو، وہ ریاست بھی اسلامی ریاست کہلانے کی مستحق نہیں۔ 94 میثاق مدینہ سے کیا مراد ہے؟ اس کی دو شرائط لکھیں۔ آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دورس نگاہوں سے مدینہ کے حالات کا جائزہ لیا اور سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مدینہ کے یہودیوں سے تحفظ امن کی خاطر ایک معاہدہ لکھوا لیا۔ اس معاہدہ کو صحیفہ مدینہ یا میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ اس معاہدہ کی شرائط درج ذیل تھیں۔ مدینہ کے سب لوگ امن و امان سے رہیں گے اور امن و امان کے قیام میں برابر کے شریک ہوں گے۔ سب شرکائے معاہدہ ایک جماعت ہوں گے۔ بیرونی حملہ کی صورت میں دونوں فریق مل کر دشمنی کا مقابلہ کریں گے۔ نمبر 95 اسلامی ریاست کی 4 ذمہ داریاں بیان کریں۔ اسلامی نظام کا قیام، اجتماعی عدل، نیکی کی ترویج اور بدی کی روک تھام، عوام سے حسن سلوک، ملک کا دفاع۔ اس کے بعد نمبر 96 امت کا مفہوم بیان کریں۔ امت کا لغوی معنی جماعت، گروہ، خاندان، نسل اور طریقہ ہے۔ قرآن مجید میں بھی یہ لفظ عام طور پر انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن مشہور معنوں میں امت سے امت محمدیہ مراد لی جاتی ہے۔ اس امت کے دوسرے نام امت مسلمہ اور امت وسط بھی ہے۔ نمبر 97 قوم اور امت میں کیا فرق ہے؟ اگرچہ بعض اوقات قوم اور امت کو ایک ہی معنی میں استعمال کر لیا جاتا ہے، لیکن یہ غلط ہے کہ فی الحقیقت قوم اور امت بالکل مختلف معنی و مفہوم رکھنے والی اصطلاحیں ہیں۔ قوم کی بنیاد عام طور پر رنگ، نسل، زبان، وطن، سیاسی تنظیم کی وحدت اور مشترکہ معاشی و دفاعی مفادات پر ہوتی ہے، جبکہ امت کی بنیاد صرف اور صرف دین اور اصول و نظریات پر ہوتی ہے۔ مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے افراد ایک ہی امت سے متعلق ہو سکتے ہیں، اسی طرح ایک ہی قوم کے افراد مختلف امتوں سے وابستہ ہو سکتے ہیں۔ نمبر 98 اسلامی حقوق کے تقاضے بیان کیا ہیں؟ دوسروں کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کیا جائے، ایک دوسرے کی خیر چاہی جائے، دوسروں کے لیے ساغ جذبہ ہو، ایک دوسرے کے جسم و جان اور آبرو کا تحفظ کیا جائے، ایک دوسرے کی دل آزاری نہ کی جائے، ایک دوسرے کی غیبت نہ کی جائے۔ نمبر 99 مبلغ کے اسباب بیان کریں۔ علم، دین سے واقفیت، اسلام کا عملی نمونہ، اسلام پر یقین کامل، تحمل و بردباری، سامعین کی زبان سے واقفیت اور موقع محل کا خیال رکھیں۔ اور نمبر 100 جہاد کا لغوی و اصطلاحی مفہوم بیان کریں۔ لغوی مفہوم: جہاد کا مادہ جہد ہے، جس کے معنی کوشش کرنا ہے۔ اسی سے جہد کی اصطلاح وضع ہوئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ کسی مقصد کے حصول کے لیے پوری کوشش کرنا۔ مجاہدہ مفہوم بس یہی ہے۔ اور اصطلاحی مفہوم ہے جہاد کا لفظ ایک اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب دین اسلام کے غلبے کے لیے کوشش کرنا ہے۔ عام طور پر جہاد کو لڑائی کا مترادف سمجھا جاتا ہے، اگرچہ جہاد کے معنی میں لڑائی بھی شامل ہے، لیکن جہاد کی وسیع تر اسلام میں ہر قسم کی جدوجہد شامل ہے جو اسلام کے غلبے کے لیے کی جائے۔ اس طرح ایک مسلمان پوری زندگی جہاد شمار ہوتی ہے، کیونکہ وہ مرتے دم تک اللہ کی رضا جوئی کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے۔ لے بچوں 100 تک سوال ہم نے اس کے کر لیے ہیں، اور اس سے آگے جو ہے نا باقی جو سوال ہم وہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دیں گے، ٹھیک ہے جی؟ تو پہلے یہ ایک پارٹ کر لیں گے، اس کے بعد دوسرا پارٹ بھی آپ نے کر لینا۔ تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔